या उसकी कीमत दे सकता है। तो आजकल के दौर में अगर एक आदमी फी रोजे के बदले में 120 रुपया फिदिये के तौर पर दे दे तो उसकी जो है वो रोजे की तरफ से फिदिया अदा हो जाएगा। और जो आदमी फिदिया दे चुका है, ऐसा मरीज जो फिदिया अदा कर चुका है लेकिन बाद में उसको तंदुरुस्ती हो गई है, तो उसके लिए रोजा रखना ही जरूरी होगा, ये फिदिया अब काफी नहीं रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे स्ट्रीमिंग की स्क्रीन पे चलते हुए नंबर पर राब्ता करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, या इसी स्ट्रीमिंग के कमेंट बार में जाकर अपना सवाल उर्दू टाइपिंग के अंदर लिखकर हमसे अपना जवाब ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक साहिब पूछ रहे हैं कि तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है? तरावीह जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है, हदीस में इसकी बहुत ज्यादा ताकीद आई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके बारे में आता है कि आपने 3 दिन तक सहाबा को जमात के साथ तरावीह की नमाज पढ़ाई और फिर चौथे दिन सहाबा इंतजार करते रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए, तो सहाबा ने और आप अलैहिस्सलाम ने इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह यह बयान फरमाई है कि मैं अगर आता और इमामत करवा के जमात के साथ तरावीह करवाता तो मुझे इस बात का अंदेशा था कि कहीं तुम पर यह फर्ज न कर दी जाए, इसलिए मैं नहीं आया। तो इसकी ताकीद बहुत ज्यादा है, यह सुन्नत मुअक्कदा है और मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। अगर इसकी इतनी ताकीद न होती तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने सारी जिंदगी इसको मुआज़बत के साथ इख्तियार किया और फिर सहाबा के दौर से लेकर आज तक इसको इसी तरह मुआज़बत के साथ पाबंदी से पढ़ा जाता है। अगर यह ताकीद न होती इसकी तो फिर इतनी ज्यादा पाबंदी से इसको अदा न किया जाता और इतना एहतमाम न किया जाता। जी बहुत शुक्रिया। एक साहिब पूछ रहे हैं कि क्या तरावीह और रोजे का आपस में कोई ताल्लुक है या तरावीह के बगैर भी रोजा रखा जा सकता है? तरावीह और रोजे का आपस में क्या ताल्लुक है? हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक में दिन के रोजे को फर्ज फरमाया है और रात की जो इबादत है उसको सवाब की चीज बनाया है। तो रात की इबादत से मुराद तरावीह की नमाज है। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है कि अगर हमने रोजा नहीं रखना तो हम तरावीह क्यों पढ़ें? तरावीह अलग रात की इबादत है और रोजा दिन का अलग फर्ज है, ये अलग इबादत है। तो जो आदमी तरावीह पढ़ेगा उसके लिए अलग अजर है और रोजा रखने वाले के लिए अलग अजर है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो रोजा नहीं रखेगा वो तरावीह भी ना पढ़े और जो तरावीह नहीं पढ़ सका किसी उज़र की वजह से तो अब वो रोजा नहीं रखेगा, ऐसी बात नहीं है। तरावीह रात की अलग इबादत है और रोजा दिन की अलग इबादत है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझसे फरमाया कि रोजा दिन की इबादत है और जो तरावीह है वो रात की इबादत है। दोनों चीजों का, दोनों इबादत का अल्लाह ताला ने अलग अलग से अजर सवाब रखा है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक साहिब पूछ रहे हैं कि इफ्तार के वक्त इज्तिमाई दुआ कराना कैसा है? इफ्तारी के वक्त इज्तिमाई दुआ करना, अगर कोई आदमी, कोई आलिम, कोई इमाम साहिब अगर वो लोगों को तालीम देने के लिए, लोगों की तरबियत के लिए एक आध दिन इज्तिमाई दुआ करवा दें जिसमें लोगों को तरबियत देना और लोगों को सिखाना मकसूद हो, लोगों की रहनुमाई मकसूद हो, अगर एक आध दिन इसको ऐसा कर लें, इज्तिमाई दुआ करवा लें तो इसकी गुंजाइश है। मुस्तकिल तौर पर इसको लाजिम कर देना और इसको आदत बना लेना और इसको जरूरी समझना, ऐसा कुछ नहीं है, न इसका साबित होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा से मिलता है। एक आध दिन अगर तरबियत के लिए और तालीम के लिए कराई जाए तो इसकी गुंजाइश है, मुस्तकिल लाजिम समझना यह जरूरी नहीं है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक साहिब पूछ रहे हैं कि ज़कात अदा करने के लिए अंग्रेजी महीनों का एतबार है या फिर कमरी महीनों से अदा करना जरूरी है? इस बात को गौर से समझ लें, खूब ध्यान से समझ लें, सुन लें कि जितने भी इस्लामी अहकामात हैं उन सब का ताल्लुक कमरी महीनों के साथ है। चांद देखकर रोजा रखना, चांद देखकर ईद करना, इफ्तार करना, चांद देखकर बकरा ईद है, ये सारे भी जितने अहकामात हैं ये चांद देखकर ही किए जाते हैं। और इसी तरह जो ज़कात है उसका भी जो हिसाब किया जाएगा वो चांद के एतबार से किया जाएगा।
چاند کے اعتبار سے جب سال پورا ہوگا تو وہ آدمی صاحب نصاب بن جائے گا اور سال کے بعد اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر انگریزی مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انگریزی مہینے ہر سال کے اعتبار سے 10 دن پیچھے چلے جاتے ہیں، اور یہ جو چاند کے اعتبار سے وقت ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایک جگہ پر رہتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، لہٰذا اسلامی جتنے بھی احکامات ہیں ان کو ہم قمری اعتبار سے پورا کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ کو میں نے ٹرانسمیشن کے آغاز میں ہی بتا دیا ہے کہ اگر آپ کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنا سوال لکھ کر اردو زبان میں بھیج سکتے ہیں، اور اسی اسٹریمنگ کے کمنٹ سیکشن میں بھی اپنا سوال لکھ کر ہم سے اپنا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ناک میں دوا ڈالنے کی کس حد تک گنجائش ہے روزہ دار کے لیے؟ سوال ان کا یہ ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزے پر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ شریعت نے روزے کے فاسد ہونے اور فاسد نہ ہونے کا ایک معیار مقرر کیا ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے انما الافطار مما دخل، کہ افطار یعنی روزہ ٹوٹتا اس چیز سے ہے جو آدمی کے جسم میں داخل ہوتی ہے، لیس مما خرج، جو جسم سے چیز نکلتی ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو یہ چونکہ اب ناک کے اندر آدمی جب دوا ڈالتا ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ ناک کے اندر دوائی ڈالنا تو یہ اندر جو ہے وہ اس کے معدے میں جا سکتی ہے، پہنچ سکتی ہے، تو ناک میں دوا ڈالنے کی وجہ سے اگر یہ حلق سے اتر کر معدے میں چلی گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ قائم نہیں رہے گا، بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر رمضان میں عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت سے رہ جائے تو وتر بھی الگ پڑے گا یا جماعت کے ساتھ پڑے گا؟ یہ لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہو چکی ہے کہ ایک آدمی تاخیر سے مسجد میں پہنچا، اس کی جماعت جو ہے وہ جماعت کی نماز رہ گئی، فرض سے وہ رہ گیا، تو اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی وتر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ جس کی نماز رہ گئی ہے وہ آ کے اپنے فرض ادا کرے، سنت ادا کرے، اور وتر کی جو سنت تراویح کی جماعت ہو رہی ہے اس میں شریک ہو جائے۔ تراویح پڑھنے کے بعد جب وتر کی جماعت ہوگی تو وہ جماعت کے ساتھ وتر ادا کرے گا، اس کے بعد اس کی جتنی تراویح رہ چکی ہیں وہ وتر پڑھنے کے بعد وہ باقی تراویح ادا کرے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا حالت اعتکاف میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ اگر تو رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے سے اس نے اعتکاف کیا ہے اور نفلی اعتکاف ہے تو اس میں تو گھر کے کام کاج بھی ہو سکتے ہیں، اور جو کام سے فارغ ہو جائے تو پھر نفلی عبادات میں لگ جائے اور اعتکاف کی جگہ میں جا کے نفلی عبادت کرے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن جو مسنون اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اس میں پابندیاں ہیں، اس میں عورت کے لیے وہ جو کمرہ ہوگا گھر کا اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے مسجد کا حکم ہوتا ہے۔ تو جیسے معتکف مرد کے لیے بغیر عذر کے، شرعی یا طبعی عذر کے مسجد سے باہر نکلنا یہ درست نہیں ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی بغیر عذر کے اس کمرے سے نکلنا یہ درست نہیں ہے۔ قضاء حاجت کے لیے جا سکتی ہیں، تو اب کام کاج کے لیے نکلنا تو یہ تو اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر اس کو ایسی مجبوری ہے کہ اس کا کھانا پکانے والا کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے، کوئی اور کھانا پکانے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ کھانے پکانے کا سامان اندر رکھ لے اور اپنی جو اعتکاف کی جگہ ہے اسی کے اندر وہ کھانے پکانے کا بھی کام کر سکتی ہے، کیونکہ وہ جو گھر کے اندر اس کی مسجد بنائی ہوئی ہے اس پر شرعی مسجد کے احکامات لازم نہیں ہوتے، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ کھا پکا سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب پڑھتے ہیں۔ ایک محترمہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا حالت اعتکاف میں اس عورت کا خاوند جو کہ بیرون ملک میں مقیم ہے وہ اس سے بات چیت کر سکتی ہے؟ جی، اعتکاف جو ہے یہ یکسوئی سے عبادت کرنے کا نام ہے کہ مخلوقات سے بالکل یکسو ہو کر دنیاوی غموں پریشانیوں سے اور دنیاوی حالات واقعات سے یکسو ہو کر اللہ رب العزت کے ساتھ بالکل یکسو ہو جانا۔ تو اعتکاف کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ ہم یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم مناجات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اگر ان کاموں میں یعنی روزانہ کی بنیاد پر گھر کے حالات اور پھر خامن سے بات کرنا اور حالات دینا،
یہ تو ضروری یہ ہے کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی گھر کے حالات سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں. تو اگر روزانہ کی بنیاد پہ یہ کریں گے تو یہ اعتکاف کی منشا کے بھی خلاف ہے. ہاں اگر کبھی کبھار بہت ضرورت کی بات ہو، کوئی مجبوری ہو، تو اس میں وائس کال کی جا سکتی ہے، ایک آدھ مرتبہ اس کی بات کر کے اس کو اطلاع دی جا سکتی ہے. روزانہ کی بنیاد پر بات کرنا یہ اعتکاف کی بھی منشا کے خلاف ہے، ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے. معزز ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو پروگرام کے آغاز میں ہی بتا دیا تھا کہ اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر کے اردو زبان کے اندر آپ اپنا سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں، آپ اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں. ہمارے مفتیان کرام انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر تفصیلی جواب دیں گے. اور اگر آپ اسٹریمنگ کو سن رہے ہیں تو اسی اسٹریمنگ کے کمنٹ بار میں جا کر اپنا سوال لکھ کر بھی آپ سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب کہ جس آدمی کا وضو نہ ٹھہرتا ہو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ جی یہ بہت اہم مسئلہ ہے طہارت کے اعتبار سے، کہ ایک آدمی اس کو ریح کی بیماری ہے یا اس کو قطروں کی بیماری ہے، قطروں کا مسئلہ ہے، تو اب اس کو ایسی پریشانی ہے، اتنا اس کو مسئلہ ہے کہ اس کا وضو ٹھہرتا نہیں ہے، تو ایسا آدمی کیسے جو ہے وہ اپنی نماز کو پورا کرے گا؟ تو شرعاً معذور کون آدمی ہوتا ہے، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس کا وضو اتنی دیر تک قائم نہیں رہ سکتا کہ وہ وقت کے اندر نماز ادا کر سکے، وہ وقتیہ فرض ادا کر سکے، اتنی دیر بھی اس کا وضو نہیں ٹھہرتا، تو ایسا آدمی شرعاً معذور شمار ہوتا ہے، ایسا آدمی شرعاً معذور شمار ہوتا ہے. اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ جب یہ معذور ہو گیا تو اب یہ جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو اس وقت یہ وضو کرے گا، طہارت حاصل کرے گا، تو پھر وقت کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ فرض، نفل، سنتیں، ساری عبادات کر سکتا ہے. اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر کسی اور عذر کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ الگ مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم لگے گا. لیکن جب یہ معذور شرعاً بن چکا ہے تو اب اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وقت کے اندر یہ فرض، سنت، نوافل جتنی اس میں نمازیں، عبادت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اس عذر کی وجہ سے اس کے وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. جب یہ عذر ختم ہو گیا تو پھر ہاں اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو وقت کے اندر اتنا وضو اس کا ٹھہر سکتا ہے کہ وہ فرض ادا کر سکے تو وہ شرعاً معذور نہیں ہوگا. اب اس کا جتنی بار بھی وضو ٹوٹے، ختم ہو، فاسد ہو، اس کو بار بار وضو کر کے نماز پڑھنا اور نماز کو پورا کرنا ضروری ہوگا اگر وہ شرعاً معذور نہیں ہے. اگر معذور بن گیا تو پھر ایک دفعہ ہر نماز کا جب وقت شروع ہوگا تازہ وضو کرے گا، پھر اس وقت کے اندر جتنی عبادت اور نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. جب اگلا وقت داخل ہوگا تو پچھلا اس کا وضو ختم ہو جائے گا، اگلے وقت کے اوپر اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. تو معزز ناظرین کرام، آج کے اس سوال جوابات کے سیشن کو ختم کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، یعنی کہ آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آج کے سوالات کا جواب ہمارے معزز مہمان جناب مفتی محمد وسیم اشرف صاحب، جو کہ رئیس ہیں دارالفتاء دارالعلوم تدریس القرآن چکوال کے، انہوں نے بڑے مفصل انداز میں، بہترین انداز میں اور تفصیلی انداز میں ہمارے ناظرین کو سمجھایا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل سحر 3:30 بجے. تب تک اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.